रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान फैज़ रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। नाज़रीन मोहतरम, सिटी न्यूज़ की ख़ुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन फ़ैज़ रमज़ान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ैज़ इमाम कमरी हाज़िर खिदमत है। मेरी तरफ़ से तमाम सुनने वालों को, हाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अपनी तमाम तर बरक़ात, इनायात, अज़मतें, रिफ़तें लेकर हमारे दरमियान में मौजूद है। आज रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा है और हम छठे रोज़े के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातें, बाबरकत अज़मतें, रहमतों में से हमें भी हिस्सा अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जनाब कारी सैयद मुज़फ़्फ़र हसन शाह बुखारी। उनसे गुजारिश करूँगा कि आयात बय्यिनात से इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खूबसूरत अंदाज में आयात बय्यिनात से इस खूबसूरत ट्रांसमिशन का आगाज़ फरमा रहे थे जनाब कारी सैयद मुज़फ़्फ़र हसन शाह बुखारी। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ूए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजूए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल, कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरूए रसूल। नाज़रीन, आज रमज़ानुल मुबारक का छठा रोज़ा है और ये खूबसूरत ट्रांसमिशन अपने एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो हमारा मौजू है वो रोज़े की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से इंशाअल्लाह हम अपने स्कॉलर के साथ गुफ्तगू करेंगे। आज के हमारे मेहमान स्कॉलर हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है, खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू और बयान फरमाते हैं और आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम पीरज़ादा मोहम्मद रिज़ा साकिब मुस्तफ़ाई दामत बरकातुहुल आलिया आपके गुलशन के महकते हुए फूल हैं। मेरे मुराद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती लियाकत अली अमीन मुस्तफ़ाई साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। आप तशरीफ़ लाए, आपने फ़ैज़ रमज़ान को अपना ख़ुसूसी वक्त अता किया। अल्लाह ताला आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। लामा साहब,
گفتگو روزے کی اہمیت کے حوالے سے ہے، تو میں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ روزے کا مقصد کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اس ٹی وی چینل کی وساطت سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ماہ رمضان المبارک میں کچھ روزے کے متعلق گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو روزے کے جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک اہم مقصد جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جی یا ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی قوموں پہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ سبحان تو اللہ، روزے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ روزے کا بنیادی اور اہم مقصد وہ تقوی کا حصول ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، جی یہ روزے کے ذریعے نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں انسان جب سخت پیاس لگی ہوتی ہے، زبان کانٹا ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا، وہ کمرے میں تنہا بیٹھا ہوتا ہے، جی تو لیکن وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے منہ میں لے جانا گوارا نہیں کرتا۔ واہ واہ، کس وجہ سے؟ کہ کوئی دیکھ تو رہا نہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا پر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا تو بات یہ اس کو احساس پیدا ہوتا ہے، یہ روزے کے ذریعے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طریقہ سے ہم دیگر معاملات میں بھی اگر چیز دیکھیں تو ہمیں یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں کہ اگر ہم پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اتارتے، اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جو رب پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے، یقیناً جب دکان پہ بیٹھ کے کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس وقت بھی رب تو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ اگر کوئی جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس وقت بھی تو رب ذوالجلال اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جیسے ہم جو ہے وہ پیتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی طریقہ سے ہمیں دیگر کام بھی ترک کر دینے چاہیے، اور یہ روزے کا بنیادی مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پہ فرمایا لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، روزے کے مقصد کے حوالے سے میں نے جناب مفتی صاحب سے سوال کیا، اس کے اوپر آسان انداز سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ زومبی چو بہت ہی خطرناک لیکن بہت ہی مزیدار، 7 فلیورز کے ساتھ جو کہ زومبی چو۔ Jojo, discover the world of treats. Yeah, Boss Lexus ऑफिसत खालिस मटेरियल से तैयार, पायदार स्टाइलिश है इसका आला मयार। Boss Lexus कलर्स इसके हैं बेशुमार, चलता है ये 20 साल फॉरएवर और पायदार, पुरसकून साफ हर बार। Boss ही है सबसे बेहतर, यही गाओगे तुम। Boss ही है सबसे बेहतर, यही गाओगे तुम। Lexus King and Queen from the House of Boss. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، آج کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں آپ کے خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان شناخواں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے مہمان اسکالر جو ہیں
جناب حضرت علامہ مفتی لیاقت علی امین مصطفی صاحب۔ آج کے ہمارے مہمان ثناخواں ان کے صاحبزادے ہیں جناب حافظ محمد احمد مصطفی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں احمد بھائی، آپ نے بھی اپنا خصوصی وقت عطا کیا اور تشریف لائے اور خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں، اور الحمدللہ درس نظامی اور دینی علوم سے وابستہ بھی ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ احمد بھائی کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سنتے ہیں، جناب محمد احمد مصطفی۔ جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا کرم ہے شہ بطحا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، سبحان اللہ۔ ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ ایک میں کیا میرے اسی کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، واہ کیا جود و کرم، کیا بات ہے۔ اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے
तलवा तेरा कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा वाह क्या जूदो करम। क्या बात है, क्या बात है। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ खालिक के हबीब। वाह वाह। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हूँ खालिक के हबीब। यानी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा वाह क्या जूदो करम। और मक्ता कि तेरी सरकार ने लाता है रजा उसको शफी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा वाह क्या जूदो करम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा का लिखा हुआ खूबसूरत और शराफ़ाक कलाम पेश फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद मुस्तफ़ाई साहब। अपने मौजू की तरफ चलते हैं। हमारे साथ आज के हमारे मेहमान स्कॉलर मौजूद हैं। लामा साहब, रोज़े के मकसद आपने खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया, रोज़े की खसूसियत के हवाले से भी कुछ इरशाद फरमाइए। जी, रोज़ा बहुत सारी खसूसियात रखता है। उनमें से एक खसूसियत जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जल्ला शान इरशाद फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल जो वो करता है उसका अजर अल्लाह ताला 10 से लेकर 700 गुना तक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। कोई अमल है, नमाज है, हज है, ज़कात है, दीगर अच्छे अमाल। लेकिन रोज़े के बारे में फरमाया इल्ला सौम, सिवाय रोज़े के, फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। सुभान अल्लाह। रोज़ा मेरे लिए है और मैं अपनी शान के मुताबिक इसकी जज़ा अता करूँगा। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत। अब यहाँ पे जो हदीस पाक में जो अल्लाह ताला ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए है, एक बात ज़हन में आती है कि हम तो जितने भी नेक अमाल करते हैं यकीनन अल्लाह ही के लिए, अल्लाह के लिए, बिल्कुल। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह के लिए, अगर हम हज करते हैं तो अल्लाह के लिए, सदका और खैरात करते हैं तो अल्लाह के लिए। अब भी यहाँ हम बैठे हैं तो सिर्फ इसलिए कि चलो कोई अच्छी बात हो जाएगी जी, किसी को समझ आ जाएगी तो हो सकता है हमारी बख्शिश हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, तो ये हमारे अमाल अल्लाह के लिए हैं। लेकिन अल्लाह फरमाता है ये सारे अपनी जगह पे हैं, मेरे लिए तो रोज़ा है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। भी एक सवाल ज़हन में आता है कि रोज़े में अपनी तरफ उसको मंसूब किया तो क्या खसूसियत है। तो इस पर हमारे उलमा ने बहुत सारी बातें लिखी, उनमें सिर्फ एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि
ایک حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہے گا مالک یہ دیکھ میں نیکیوں کی اتنی بڑی گٹھڑی لے کے آیا ہوں، میرے پاس اتنے اعمال ہیں۔ تو اتنے میں کچھ لوگ حقدار آ جائیں گے، وہ تقاضا کریں گے کہ مالک اس بندے نے، ایک کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، ایک کہے گا اس نے مجھے قرض دیا تھا اور مجھ سے قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، ایک کہے گا جی اس نے میری زمین کا ایک ٹکڑا اس نے دبایا تھا۔ اس طریقے سے حقدار آ جائیں گے۔ اب اس کے پاس کوئی سونا چاندی تو نہیں ہوگا کہ یہ ان چیزوں کے بدلے وہ سونا چاندی دے دے گا، وہاں صرف اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ یعنی کچھ نیکیاں کسی حقدار کو دے دے گا۔ فرض کیا نمازیں جو ہے وہ کسی ایک ایسا آدمی جس کا قرض دینا ہوگا اس کو دے دی جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی کوئی زمین دبائی ہے تو جو حج کیا ہوگا اس کا ثواب ہو سکتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو اس طریقے سے نیکیاں دیتے دیتے نیکیوں والا جو وہ پلڑا ہوگا وہ خالی ہو جائے گا، لیکن حقدار ابھی تک موجود ہوں گے۔ نیکیوں میں کوئی چیز باقی نہیں ہوگی، صرف روزہ موجود ہوگا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ وہ حقدار موجود ہوں گے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے تقاضا کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں روزہ تو نہیں دینا، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حقداروں کو حق اپنی بارگاہ سے دے دے گا اور روزے کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خصوصیت ہے روزے کی، اور یہ اسی کی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ باقی نیک اعمال کی وجہ سے تو جنت کے منازل اور درجات نصیب ہوں گے، لیکن روزے کی وجہ سے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ قدرت کا دیدار نصیب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک اہم خصوصیت ہے۔ بہت اعلیٰ، سبحان اللہ۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت بات ارشاد فرما رہے تھے روزے کے حوالے سے جناب علامہ لیاقت علی امین مصطفی صاحب۔ روزہ نہ رکھنے کا یہ تو تھا روزہ رکھنے کی خصوصیت، جی روزہ نہ رکھنے کا نقصان کیا ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیں۔ جی روزہ نہ رکھنے کے حوالے سے وہ بخاری شریف کی ایک بڑی اہم روایت ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان کا صرف ایک روزہ ترک کرتا ہے تو فرمایا رمضان کے علاوہ اگر وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے اللہ اکبر تو اس کے وہ روزے ماہ رمضان کے ایک روزے کا بھی بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے اس سے آپ ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رمضان کا روزہ ترک کرنا یہ کتنا بڑا نقصان ہے، اللہ اکبر، اور جس کا بعد میں جو ہے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں اپنے جب اسلاف کی زندگیوں کو تو ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ دیہاتوں میں لوگ جو کام کیا کرتے تھے، سخت گرمیوں کے موسم میں وہ گندم کا گایا کرتے تھے وہ اس وقت بیلوں کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں ترک کرتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، روزے کو اس قدر وہ اہمیت دیتے تھے۔ صحابہ کرام جب بدر کے لیے جا رہے تھے، ماہ رمضان 17 رمضان کتنا سفر ہے، آپ بھی اللہ تعالیٰ لے جائے آپ کو وہاں پہ، مجھے تو سعادت نصیب ہوئی ہے، تو مدینہ پاک سے یہ کافی فاصلے پہ ہے یہ، تو صحابہ کرام اس زمانے کے اندر سفر میں تھے اور جنگ کے لیے جا رہے تھے، لیکن روزہ صحابہ نے وہاں بھی ترک نہیں کیا۔ واہ 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 واہ، حالانکہ کھانے پینے کی چیزیں بہت کم تھیں لیکن اس کے باوجود روزہ رکھ رہے تھے۔ سبحان تو بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو میں اس چینل کی وساطت سے اپنے سامعین سے کہوں گا کہ کسی صورت بھی روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی ایسی بیماری ہو کہ جو بندہ جو ہے وہ بالکل اس کے روزہ رکھے تو بیماری بڑھے گی، یا مطلب حال سے سفر میں اس کی گنجائش ہے کہ آپ اگر سفر میں ہیں تو وہ بعد میں رمضان کے بعد، اب تو علامہ صاحب سفر بھی تھوڑا آسان ہو گیا، بہت زیادہ اب تو آسان ہے، اسی سفر ہے، ہم جہاں دنوں کا فاصلہ کرتے تھے اب گھنٹوں میں وہ طے ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، لیکن شریعت کی طرف سے بہرحال رخصت موجود ہے کہ آپ، وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو آدمی بیمار ہے یعنی ایسی بیماری کہ اگر روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھ جائے گی یا اس کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو اس وقت پھر یہ ہے کہ وہ روزہ ترک کر کے ماہ رمضان کے علاوہ جتنے روزے رہ جائیں، جیسے یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر روزے رکھ لے، یا اگر سفر کے حالت میں ہے تو پھر ترک ہو جائیں جتنے، تو بعد میں رکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک شریعت کی طرف سے رخصت تو ہے،
لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا نا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ کہ بیماری کے باوجود سفر کے باوجود اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس لیے جو ہے وہ روزہ ترک نہیں کرنا چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. زومبی چو بہت ہی خطرناک لیکن بہت ہی مزیدار 7 فلیورز کے ساتھ جو کہ زومبی چو. Jojo, discover the world of treats. Yeah. Waslax ہے 100% خالص میٹیریل سے تیار، پائیدار اسٹائلش ہے اس کا اعلیٰ معیار. Waslax کلرز اس کے ہیں بے شمار، چلتا ہے یہ 20 سال فوریور اور پائیدار، پرسکون صاف ہر بار. بات ہی ہے سب سے بہتر یہی گاؤ گے تو، بات ہی ہے سب سے بہتر یہی گاؤ گے تو. Lexus King and Queen from the House of Boss. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. خیر مقدم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، اور آج چھٹا یوم ہے اس ٹرانسمیشن کا بھی اور رمضان المبارک کا بھی چھٹا روزہ ہے. ہم افطار کے قریب جا رہے ہیں، وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے. میرے ساتھ مہمان سناخہ موجود ہیں جناب حافظ محمد احمد مصطفی صاحب. ان کی طرف چلتے ہیں اور گلہائے عقیدت بحضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سنتے ہیں اور اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں. جناب حافظ محمد احمد مصطفی. مجھ خطا کار سا واہ 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 واہ، سبحان انسان مدینے میں رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب جی، بہت خوب، بہت خوب. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اللہ سرفرازیے صحرا خوب ہے جی. اللہ اللہ سرفرازیے صحرائے حجاز کہ ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے. کیا بات ہے، کیا بات میں رہے. ساری مخلوق کا سلطان. واہ 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 واہ. ساری مخلوق کا سلطان مدینے میں رہے. اور یا
اہل مدینہ کی وہ بات بات کیا بات ہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہے تو انسان مدینے میں رہے. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت اور حسن انداز میں گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد احمد مصطفی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین موضوع چل رہا ہے روزے کی اہمیت کے حوالے سے. اپنے اسکالر کی طرف چلتے ہیں. روزے کی مقصد بھی آپ نے بیان کیا, اس کا خصوصیت بھی بیان کی, نہ رکھنے کے نقصانات بھی, اس کی احتیاطوں کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. جی یہ بھی بڑا اہم آپ کا سوال ہے کہ جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے سحری کر لی, یقیناً اس کی برکت ہے, اور اس کے بعد کھانے پینے ازدواجی افعال سے دور رہنا, اس چیز کا نام روزہ ہے. یقیناً اس چیز کا نام روزہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں جی جس سے پھر روزے کے جو حقیقی ثمرات ہیں وہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ احتیاطیں ہم نہیں کرتے تو پھر وہ ثمرات ہمیں نصیب نہیں ہوتے. اللہ مثلا احتیاطیں کیا ہیں کہ جب اللہ کے کہنے پہ ہم نے جائز چیزوں کا استعمال بھی ترک کر دیا جی تو کچھ ایسے امور ہیں جو ہمیشہ ہمارے اوپر حرام ہیں, ناجائز ہیں, جی وہ ہمیں بالکل ان کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. عام حالات میں بھی جیسے کہ جھوٹ ہے, غیبت ہے, بہتان بازی ہے, اور اپنی نظر کی حفاظت کا مسئلہ ہے. یہ تو ہمیں ہر پورا سال ہی ہمیں اس چیز کا حکم ہے کہ ہم کو کریں. لیکن جب ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر ان معاملات میں احتیاط اور بڑھ جاتی ہے. اللہ اکبر. کہ پھر ہم ان چیزوں سے بچیں, جھگڑے سے بچیں. جی حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روزے دار کے ساتھ کوئی جھگڑا کرے تو یہ اسے یہ کہہ کہ میاں مجھے نہ کچھ کہو, میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو اس لیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. اللہ اکبر. اللہ روزہ کہہ کے وہ جھگڑے کو ترک کر دے, اور جو برائیاں ہیں ان کو ترک کرنا وہ ضروری ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان سن لیجئے کہ اگر ہم احتیاط نہیں کرتے تو پھر روزہ بے مقصد ہو کے رہ جاتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی من لم یدع قول الزور, جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ نہیں چھوڑتا اور جھوٹ کے معاملات کو ترک نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس کے بھوک اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ محض ایک بھوک کاٹ رہا ہے, ایک پیاس کاٹ رہا ہے, لیکن اس کو روزے کا ثمرہ نصیب نہیں ہوگا اگر وہ جھوٹ نہیں چھوڑتا. تو لعلکم تتقون اسی حوالے سے کہا گیا نا, جب ہم پورا اتریں گے تو پھر ہی تقوی اختیار, پھر ہی ہمیں تقوی ملے گا, اس دولت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی. اس لیے وہ جو روزہ ہے یہ احتیاط کریں گے, اور یہ جو چیزیں مستقل طور پہ ہمارے اوپر حرام ہیں ان کو ہم دوران روزہ بھی چھوڑیں گے تو پھر روزے کے ہمیں ثمرات جو ہیں وہ تقوی کی صورت میں ہمیں نصیب ہوں گے. اور بلکہ وہ قبلہ عالم مبلغ اسلام میرے شیخ طریقت کی وہ ایک بات بڑی مجھے اچھی لگتی ہے. ماشاءاللہ اس گفتگو ہمیشہ ان کی بہت ہی اچھی ہوتی ہے, لیکن وہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ جو وہ انسان کو کلک کرتی ہیں. تو وہ یہ فرما رہے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے بالکل ان کا جو وہ ارتکاب نہیں کرتے. مثلا ہم نے کبھی بھی مردار کا گوشت نہیں کھایا. اللہ اکبر. کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. جی. اور ہم
کبھی بھی بہتا خون اس کو کوئی بندہ بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتا. کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. کوئی بھی ہم میں سے خنزیر کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تو یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا لیکن ہم ان کو بالکل ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کرتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود بھی ان کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں. اس میں جھوٹ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, بہتان بازی ہے, یہ چیزیں ہیں. تو جو روزہ ہے, روزہ اگر اس میں احتیاط کی جائے تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں بچا لیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات. لیکن وہ صورتحال وہی ہے کہ جب احتیاط کریں گے تو روزے کو احتیاط کے ساتھ گزاریے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے جب ہم ماہ رمضان گزار کے عید کے دن اور پھر آگے بڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اپنی شخصیت میں ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ جو آخری سوال تھا یہ بہت اہم تھا ناظرین, کہ ہمیں اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. آپ جو فرما رہے تھے اس حوالے سے کہ اپنی زبان کا بھی روزہ, جب ہم رمضان المبارک میں ان احتیاطوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ عادت ایسی بن جائے گی کہ ہم پورا سال اس کے جو ہے نا وہ ہمیں اس کے ثمرات روزے کے ہمیں نظر آئیں گے, اور معمول کی زندگی میں بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آئیں گی. علامہ صاحب آپ نے ابھی ذکر بھی کیا اور آپ تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ ادارۃ المصطفیٰ انٹرنیشنل پاکستان سے, اور آپ مرید بھی ہیں, آپ ان کے شاگرد بھی ہیں. جناب عالمی مبلغ اسلام لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جس بندے تک وہ پہنچتی ہے وہ بندہ یقیناً ان کا قائل ہو جاتا ہے. پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب, تو کوئی ایسا پیغام جو آپ کو ان کی طرف سے ملا ہو اور وہ دنیا میں پھیلانے کا حکم دیا گیا ہو تو اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرما دیں. جی, ہم نے حضرت کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھا ہے اور وہ ایک فرد واحد ہے لیکن اپنے اندر ایک پوری انجمن رکھتے ہیں. اور ہم نے بہت سیکھا ہے لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پہ جو ان کے اندر جو نظر آتی ہیں, ایک تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. یہ ایک بڑا آپ کا ایک سادہ اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کا نصاب ہے. جی جی. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب پیران عظام کے پاس مریدین جاتے ہیں تو وہ پھر کوئی پیران عظام ان کو کوئی وظیفہ بتاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں جناب یہ اتنی مرتبہ سبحان اللہ, اتنی مرتبہ استغفر اللہ. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کا وظیفہ ہی درس قرآن ہے. واہ واہ, کیا یا درس قرآن دے سکتے ہیں تو دیں, اور اگر یہ ہے کہ دے نہیں سکتے تو سنیں, اس کا اہتمام کریں, کسی نہ کسی انداز سے قرآن پاک کا ورک تم کرتے ہوئے نظر آؤ. اور دوسرا حضرت سے جو ہم نے ان کے جو شب و روز دیکھے ہیں وہ یہ ہے کہ امت کا درد, حضور کی امت سے پیار, حضور کی امت سے محبت. کیا بات ہے. یہ خود آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں تشریف لے جاتے ہیں, ترک کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں خود تشریف لے جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ادارۃ المصطفیٰ اس وقت رفائی کاموں کے اندر جو کس قدر دلچسپی لے رہا ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ امت کا جو ایک زوال ہے اللہ تعالیٰ اس زوال سے اس امت کو نکال کے دوبارہ وہی بانک پن عطا فرمائے جو کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے دور کے اندر جو مسلمانوں کا ایک مقام تھا, مرتبہ تھا, اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ کھویا ہوا وقار ان کو نصیب فرمائے. تو حضرت کی شخصیت اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا عطیہ ہے. ان کا وجود اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس لیے ہم بس میں قلب اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پہ, امت مسلمہ کے سروں پہ تا دیر سے تو عافیت سے قائم و دائم رکھے. آمین آمین آمین. بہت خوبصورت, بہت شکریہ. آج کے ہمارے مہمان اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی لیاقت علی امین مصطفی صاحب, آپ کا شکریہ. آپ نے اپنا خصوصی وقت عطا کیا فیض رمضان ٹرانسمیشن کو. جناب حافظ محمد احمد مصطفی صاحب, آپ کا شکریہ. جناب قاری سید مظفر حسن شاہ, آپ کا شکریہ. ناظرین, رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں, یہ عظمت بھری ساعتوں میں مجھے اور میری ٹیم کو بھی یاد رکھا کریں اپنی دعاؤں میں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش جو ہم نے شروع کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ساتھ اسے جوڑے رکھے اور اس کا بہترین اجر ہمیں عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر یہ جو چیز آپ تک پہنچا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کا بہترین ہمیں اجر عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا ایک خوبصورت کلام ہے, زہ عزت و اطلاع محمد
زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔ اپنے میزبان محمد فیض امام قمری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض رمضان، فیض